अस्सलाम वालेकुम। रेलगाड़ी बम्बई को पीछे छोड़कर आगे निकल गई थी और इस अरसे में वो सभी अपने अपने तौर पर एडजस्ट भी हो गए थे। फारूक ने ऊपर बर्थ संभाल ली थी और आंखें मूंदे नीम गनूदगी की कैफियत में था। इससे कबल जब भी उसे सफ़र दरपेश होता था तो वो कोई ना कोई किताब साथ रख कर चलता था ताकि दौरान सफ़र मुतालिया कर सके। अब भी गोलू उसके सामान के साथ दो तीन किताबें रख लाया था, लेकिन कैथराइन ने उसे मुताले की इजाज़त ना दी थी। उसने खदशा जाहिर किया था कि मुतालिया करने की इस सूरत में सर का दर्द शुरू हो सकता है। चुनाचे फारूक ने कदरे बेजारी की कैफियत में बर्थ संभाल ली और गोलू की लाई हुई किताबों से कैथराइन ने मुस्तफ़ीद होते हुए अपने लिए एक अंग्रेज़ी नावल मुंतखब कर लिया था। वो नशिस्त पर खिड़की के साथ बैठी नावल पढ़ रही थी। उसके बिल्कुल सामने वाली नशिस्त पर रबन बैठा हुआ मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था। हालांकि दिन डूबने के बाद अब बैरूनी मनाजिर बेहद मुबहम हो गए थे और नहीं कहा जा सकता था कि कोई शख्स इस धुंधले मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। शायद वो खुली आंखों के सामने मौजूद मनाजिर से ज़्यादा दिमाग में उभरते ख़यालात और मसाइल में उलझा हुआ था, और उसकी इन उलझनों में किसी हमसफ़र की शराकत दारी नहीं थी। उसके बिल्कुल बराबर में गोलू मौजूद था। उसके हाथ में एक छोटा सा रेडियो था जिसे वो बहुत धीमी आवाज़ में खोले हुए था और वक्तन फ़वक्तन स्टेशन बदल कर अपने कान से लगा लेता था। इन चारों के अलावा फर्स्ट क्लास के इस डिब्बे में एक जोड़ा और भी मौजूद था। ये नौजवान जोड़ा था। लड़की बुरके में मलबूस थी जिसका झिझका और कदरे घबराया हुआ सा अंदाज देखकर लगता था कि इसे पहली बार रेल में सफ़र का इत्तफाक हुआ है। उसके साथ मौजूद नौजवान अलबत्ता खासा बाएतमाद था। पैंट शर्ट में मलबूस क्लीन शेव नौजवान खासा खुश शक्ल था। वो लड़की के साथ बिल्कुल जुड़ कर बैठा हुआ था और दोनों आपस में गुफ्तगू भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में तकरीबन सरगोशियों में करते थे। वो बम्बई से उनके साथ ही सवार हुए थे। रेल के चलने के बाद कैथराइन और गोलू ने इस जोड़े से सलाम दुआ की थी, जिसका बहुत सरसरी अंदाज में जवाब दिया गया था, और ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो अपने हमसफ़रों से बेतकल्लुफ़ होने का इरादा नहीं रखते हैं। उनकी इस ख्वाहिश को समझते हुए वो लोग भी पीछे हट गए थे और अब अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ थे। खाना निकाल रे गोलू, जल्दी खा लेंगे तो तबीयत पर बोझ नहीं पड़ेगा। खिड़की से बाहर देखते रबन का हुक्म सुनते ही गोलू फ़ौरन मुस्तैद हो गया और झट अपने कान के साथ लगा रेडियो बंद करके एक तरफ रख दिया। खाना सज्जू ने अच्छी खासी मिकदार में तैयार करके उनके साथ रखा था। इसके अलावा चांदबानों वाला तोशेदान भी था। गोलू, जो कि खाने पीने का बेहद शौकीन था, दोनों ही तोशेदान निकाल कर बैठ गया और दस्तरखान बिछाकर उस पर बर्तन सजाने लगा। कैथराइन भी उसकी मदद के लिए अपनी जगह से उठकर आ गई। पहले सज्जू का तैयार करदा तोशा खोला गया। तोशेदान के हर डिब्बे में फारूक और रबन की पसंद के खाने मौजूद थे। फारूक का बेहद पसंदीदा लौकी का हलवा भी मौजूद था। इन सब खानों को दस्तरखान पर सजाने के बाद गोलू ने चांदबानों का भिजवाया गया तोशेदान खोला तो फ़ज़ा महक सी गई। एक डिब्बे में शामी कबाब थे, दूसरे में ज़ाफ़रान में रंगी मुर्गी की बोटियों से तैयार करदा पुलाव, तीसरे में गोल गोल सी छोटी छोटी टिक्कियाँ और चौथे में कुछ समोसे से मिलती जुलती शक्ल की चीज़ भरी हुई थी। पांचवें डिब्बे में छोटी छोटी ढक्कन वाली कटोरियों में रायता और दो तरह की चटनियाँ मौजूद थीं। फारूक भाई, जल्दी आ जाएं, देखें तो क्या क्या नेमतें उतरी हैं दस्तरखान पर। गोलू ने ऊपर बर्थ पर लेटे फारूक को आवाज़ दी तो वो भी नीचे उतर आया और हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठने से कबल अपने हमसफ़र जोड़े को खाने की दावत दी। शुक्रिया, हम डाइनिंग कार से खा लेंगे। नौजवान ने कदरे रखाई से इनकार किया। डाइनिंग कार से खाने की क्या ज़रूरत है भाई, हमारे पास इतनी वाफर मिकदार में खाना है कि आप दोनों की शमूलियत के बाद भी बहुत सा बच जाएगा। तकल्लुफ़ मत कीजिए और साथ शामिल हो जाएं। सफ़र में तो इस तरह के मामलात चलते ही हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि आप ज़रा उजलत में सफ़र के लिए रवाना हुए हैं। फ़ारूक ने खुद से उम्र में कुछ कम ही उस नौजवान को बड़े महज़्ज़ब अंदाज में दोबारा इसरार करके दावत दी। जी, जी हाँ, हम ज़रा जल्दी में घर से निकले थे। एक्चुअली चंडीगढ़ से इनके खालू का तार आया था कि खाला बहुत बीमार हैं, आकर मिल जाओ, इसलिए हम तार मिलते ही पहली ही ट्रेन से रवाना हो गए। नौजवान ने जल्दी से उसकी बात का जवाब दिया। वो लोग वाकई खासी बेसरोसामानी की हालत में थे। लड़की की गोद में रखे एक बड़े से पर्स और लड़के के पास रखे एक बैग के सिवा
ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ اتنے لمبے سفر میں لوگ بستر بند اور توشے دان ضرور ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے۔ آئیں آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر آ جائیں، میری ساتھی خاتون آپ کی بیگم کے ساتھ علیحدہ کھانا کھا لیں گی۔ برقع پوش لڑکی کے پردے دار ہونے کا احساس کر کے فاروق نے ایک نئے انداز میں اپنی پیشکش دہرائی۔ اسے لگا تھا کہ پردہ دار شریک سفر کی موجودگی کی وجہ سے نوجوان ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے میں تکلف سے کام لے رہا ہے، اس لیے اپنے طور پر اس مسئلے کو بھی حل کر دیا تھا۔ اس کے اس قدر اصرار کے بعد نوجوان اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکا اور کچھ جھجکتا ہوا ان کے ساتھ دسترخوان پر آن بیٹھا۔ کیتھرائن فاروق کے کچھ کہے بغیر ہی اپنے اور خاتون ہم سفر کے لیے برتنوں میں کھانا نکالنے لگی۔ پلاؤ اور کباب تو معلوم ہیں، پر یہ دونوں کیا چیزیں ہیں اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نوجوان کو ایک پلیٹ پیش کرتے ہوئے گولو نے چاند بانوں والے توشے دان سے نکلنے والی باقی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الجھن کا اظہار کیا تو فاروق اس طرف متوجہ ہوا اور بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کھا کر دیکھو گولو میاں، ایسی چیزیں ہیں کہ کھا کر اش اش کر اٹھو گے، پر معلوم بھی تو ہو کہ یہ ہے کیا۔ وہ اپنے سوال پر قائم تھا۔ یہ جو گول بسکٹ نما ٹکیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سوجی کی میٹھی ٹکیاں ہیں، جنہیں حیدرآباد کے لوگ کھجوریں بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ دوسری چیز میوہ بھری پوریاں ہیں۔ یہ بھی حیدرآبادی سوغات ہے، بادام، پستے، کھوپرا اور دوسرے میوہ جات بھر کر بنائی گئی۔ ان پوریوں کے ساتھ کھیر بھی تیار کی جاتی ہے اور کھیر کے ساتھ ان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ لمبے سفر پر جانے والوں کو یہ کھجوریں اور پوریاں بطور خاص اس لیے تیار کر کے دی جاتی ہیں کہ یہ ہفتوں رکھنے پر خراب نہیں ہوتی، بس انہیں ہوا لگنے سے بچایا جائے۔ ہوا لگنے سے یہ نرم پڑ جاتی ہیں اور ذائقہ آدھا رہ جاتا ہے، لیکن خراب پھر بھی نہیں ہوتی۔ فاروق نے اسے تفصیلی جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کھانے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ کھانا معیار اور مقدار دونوں کے اعتبار سے خوب تھا، البتہ چاند بانوں کا بھجوایا کھانا لذت میں سجو کے کھانے پر ذرا سبقت لے گیا، شاید اس لیے کہ اس میں عورت کے ہاتھوں کا مخصوص رنگ اور سلیقہ موجود تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کھانا چاند بانوں نے خود تیار کیا ہے یا اس کے بالا خانے پر ملازمت کرنے والی کسی ماما نے۔ پکانے والی بھلے کوئی ہی بھی رہی ہو، لیکن بہرحال کھانا خوب تھا اور اس وجہ سے مزید سراہے جانے کے لائق تھا کہ ہسپتال سے واپس بالا خانے پہنچ کر یہ کھانا تیار کر کے اسٹیشن پر بھجوانے کے لیے بہت کم مہلت مل سکی ہوگی۔ اتنی کم مہلت میں اسے کھانے تیار کر کے وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ بھجوانا کمال ہی تھا، اور یہ بات بہرحال طے تھی کہ پکانے والی چاہے ایک رہی ہو، اسے ایک سے زیادہ مددگاروں کا تعاون حاصل رہا ہوگا۔ خصوصاً میوہ بھری پوریاں بنانا ایک فرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ نمکین کے بعد میٹھے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب ہی نے نہایت رغبت سے پوریاں کھائیں۔ سجو کا تیار کردہ لوکی کا حلوہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے والا ہم سفر نوجوان بھی کھانا شروع کرنے کے بعد اپنا ہاتھ نہیں روک سکا اور رغبت سے ہر چیز کھائی۔ ان سے ذرا ہٹ کر بیٹھی خواتین بھی پیچھے نہیں رہی تھیں اور کھانے سے بھرپور انصاف کیا تھا۔ کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹ کر گولو نے چائے کا تھرماس نکال لیا۔ سبز چائے کا قہوہ پیالیوں میں نکلا تو ڈبہ مہک اٹھا۔ سجو نے عقل مندی کی تھی کہ تھرماس میں عام چائے کے بجائے سبز چائے رکھی تھی۔ اتنے مرغن کھانے کے بعد سبز چائے ہی مناسب تھی۔ آپ لوگ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ قہوے کا دور چل رہا تھا جب نوجوان نے فاروق سے دریافت کیا۔ کھانے میں ساتھ شامل ہونے کے بعد اس کے لیے پہلے جیسا لیا دیا رویہ رکھنا ممکن نہیں رہا تھا اور وہ اخلاقیات نبھانے پر مجبور تھا۔ ہم بھی چندی گڑھ ہی اتریں گے، پر وہاں سے آگے بائی روڈ شملہ جائیں گے۔ فاروق نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ شروع سے ہی وہ اس نوجوان سے گفتگو کر رہا تھا۔ گولو تو کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد کھانے اور کھلانے کے علاوہ مشکل ہی سے کسی بات میں دلچسپی لیتا تھا، اور ربن کا بھی اپنا ہی موڈ تھا، مرضی ہوتی تو گفتگو کرتا ورنہ خاموش رہتا، اور اس سفر میں تو وہ شروع سے ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ شملہ بہت خوبصورت پلیس ہے، میری وائف کی خالہ کی طبیعت سنبھل گئی تو ہم لوگ بھی شملہ کا چکر لگائیں گے، نوجوان نے تبصرہ کیا۔ اگر ایسا ہو تو آپ ہماری طرف ضرور آئیے گا، ہمارا شملہ میں قدرے طویل قیام کا ارادہ ہے۔ آپ وہاں آئیں تو بھاٹیا سیٹھ کی رہائش گاہ ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ خاصے مشہور آدمی ہیں۔
फारूक ने फौरन ही उसे दावत दे डाली, फिर हंस कर बोला, अभी तक हमने एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। आप शिमला आए तो गेट पर मौजूद चौकीदार से क्या कहेंगे कि कौन है और किससे मिलने आए हैं? वाकई ये तो आपने दुरुस्त फरमाया। नौजवान उसकी बात सुनकर हंसा, फिर अपना तारुफ करवाने लगा। मेरा नाम माजिद अली है, बम्बई का ही रहने वाला हूँ और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। आप फरमाइए, आपका इसमें ग्रामी क्या है और क्या शुगल फरमाते हैं? वो देखने में कम उम्र लगता था और था भी बम्बई का रिहायशी, लेकिन शायद तालीम याफ्ता होने और ख़ानदानी पस मंज़र का असर था कि बहुत शिस्ता उर्दू बोल रहा था। मुझे फ़ारूक कहते हैं और ये मेरे सरपरस्त रब नवाज साहब हैं, और ये मेरा छोटा भाई साबिर उर्फ गोलू। हमारे साथ मौजूद खातून सिस्टर कैथराइन हैं। पिछले दिनों मेरे सर पर एक चोट लग गई थी और आजकल मैं ज़ेरे इलाज हूँ, बल्कि हमारा शिमला जाना भी मेरे इलाज का ही एक सिलसिला है, और इसीलिए सिस्टर कैथराइन हमारे साथ जा रही हैं। फ़ारूक ने उसे अपना और अपने साथियों का तारुफ करवा दिया, लेकिन शुगल वाली बात गोल करके एक ऐसा मौजू छेड़ बैठा जिसने माजिद अली को अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। ओह! सुनकर अफ़सोस हुआ, क्या हादसा पेश आया था, चोट कैसे लगी? हस्बे तवक्को वो उसकी अलालत में उलझ गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए पाँव फिसल गया था। जिस्म पर आने वाली छोटी-मोटी चोटें तो सही हो गईं, लेकिन सर पर लगी चोट मसला बन गई। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इलाज का सिलसिला जारी है। अब देखिए कब मुकम्मल सेहतयाबी नसीब होती है। फ़ारूक ने उसे एक सोचा समझा जवाब दिया। अजनबी मुलाकातियों के लिए यही तय हुआ था कि सर की चोट का सबब सीढ़ियों से गिरना बताया जाएगा, क्योंकि पुलिस के तशद्दुद का हवाला हर एक को देना मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला जल्द सेहत अता फरमाए और घर वालों की परेशानी दूर हो। माजिद अली ने दुआया कलमात अदा किए। परेशानी में तो तू भी है, अपने वास्ते भी दुआ कर। बहुत अचानक ही रबन ने गुफ्तगू में दखल दिया तो माजिद अली बौखला गया। जी मैं, मुझे क्या परेशानी है? क्यों, तुझे खाला सास की बीमारी की फ़िक्र नहीं है क्या? रबन ने उसे तौलने वाली नज़रों से देखते हुए पूछा, तो वो मज़ीद सिटपटा गया और सफाई पेश करने के अंदाज में बोला, जी जी वो तो है, बस मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा था। लगता है खाला सास की बीमारी के अलावा भी कोई और परेशानी है, इसलिए पहले ध्यान सीधा उधर नहीं गया था। बज़ाहिर बेनियाजी से, लेकिन हकीकतन बहुत खोज लिए हुए रबन के इन सवालात ने फ़ारूक को भी चौंका दिया। वो रबन के इस अंदाज से वाकिफ़ था। वो बिला वजह इतनी तफ्तीश करने वाला आदमी नहीं था, और अगर माजिद अली से इतनी पूछताछ कर रहा था तो इसका मतलब था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। जी नहीं, कोई और परेशानी तो नहीं, बस मैं फौरी तौर पर आपकी बात का मतलब समझ नहीं सका था। माजिद अली ने अब भी तहजीब के दायरे में उसे जवाब दिया, लेकिन अब उसके लहजे में कदरे रखाई आ गई थी। चंडीगढ़ में किधर जाना है? उसके लहजे की रखाई की परवाह किए बगैर रबन ने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखा। आपको बताया तो है कि अपनी खाला सास की मिजाज पुरसी के लिए जा रहा हूँ। उसके लहजे का रूखापन और बढ़ा। खाला सास चंडीगढ़ में किधर रहती हैं? कोई ख़ास जगह तो होगी ना? रबन उसे बख्शने के मूड में नहीं था। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको मेरे साथ जाना है। इस बार वो वाज़े तौर पर बुरा मान गया। अभी तूने अपने शहजादे से इसका सब आगा पीछा पूछा तो अपुन ने तो तेरे से नहीं कहा कि तुझे कौन सा इलाज करना है, जो इतना सब कुछ पूछ रहा है। रबन उसके बुरा मानने को खातिर में ना लाया। गलती हो गई किबला, आइंदा ये जसारत नहीं होगी। अब आप मेरी जान बख्शिए। उसने कहवे की प्याली पटखने के अंदाज में हाथ से रखी और उठकर अपनी साबका जगह की तरफ बढ़ गया। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसकी आवाज़ खासी बुलंद हो गई थी, इसलिए उसकी बीवी के साथ महवे गुफ्तगू कैथराइन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। उसे खड़े होते देखकर उसने भी फौरन अपनी जगह छोड़ दी और वापस इन लोगों की तरफ पलट आई। फारूक ने इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए रबन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था और माजिद अली को अजीब सुलगाने वाली मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। फिर उसने नज़रों का रुख बदला और अपनी नशिस्त संभाल लेने वाली कैथराइन को इशारे से अपनी तरफ बुलाकर साथ बैठे गोलू के शाने पर हाथ मारा। ये इस बात का इशारा था कि गोलू अपनी जगह छोड़ दे। चुनाचे वो अपना रेडियो संभाल कर फौरन उठ खड़ा हुआ। कैथराइन खामोशी से रबन के बराबर में जा बैठी। अगले ही लम्हे वो दोनों आपस में सरगोशियों में बात कर रहे थे। फारूक को ऐसा लगा कि रबन ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। वो समझ गया कि वक्त आने पर खुद ही इस पर मामला खुल जाएगा,
اس لیے زیادہ تجسس کا اظہار کیے بغیر اپنی برتھ پر واپس چلا گیا۔ ریل گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے دوڑی جا رہی تھی۔ بمبئی سے چندی گڑھ تک 1622 کلومیٹر کا فاصلہ انہیں اسی ریل گاڑی سے طے کرنا تھا۔ پھر وہاں سے شملہ محض 120 کلومیٹر دور رہ جاتا۔ چندی گڑھ سے شملہ جانے کے لیے انہیں بھاٹیا سیٹھ کا ڈرائیور ریلوے اسٹیشن پر ہی لینے آ جاتا۔ سارا پروگرام طے شدہ تھا۔ اگر عام حالات میں وہ یہ سفر کر رہے ہوتے تو فاروق کو بہت اچھا لگتا۔ 7 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر آباد شملہ کی خوبصورتی کے بارے میں اس نے بھی سن رکھا تھا، اور اندازہ تھا کہ جس شہر کو انگریزوں نے اپنا گرمیوں کا دارالخلافہ بنا رکھا تھا وہ یقیناً بہت خوب ہوگا۔ لیکن یہاں تو دل جولیٹ کے لیے بے قرار تھا اور اسے دیکھنے کے لیے تڑپا جاتا تھا۔ اسے خود حیرانی تھی کہ جولیٹ کے لیے ایسی تڑپ اس سے قبل اس نے کبھی اپنے دل میں محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی دید کی چاہ تو ہمیشہ اس کے دل میں رہتی تھی، لیکن اتنی شدت سے اس کا حال جاننے کی ہڑک پہلے کبھی نہیں اٹھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے برے خوابوں کا رد عمل ہے۔ پچھلے دنوں سے جولیٹ پریشان بھی لگی تھی، اور اب اس نے ربن کی زبانی اس کی ماں کی موت کی خبر بھی سن لی تھی۔ تو بس اتنی ساری چیزوں نے جمع ہو کر اسے جولیٹ کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ جولیٹ کے لیے اس کے دل میں چاہت بھی تو ایسی شدت کی تھی، لیکن محبت کی تمام تر شدت کے باوجود وہ ربن کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ ربن سے اس کے محبت، احترام اور احسان سمیت بے شمار رشتے تھے۔ وہ اس کا دوست بھی تھا، بھائی بھی تھا اور سرپرست بھی۔ ربن سے اس کے ہر رشتے میں اتنی گہرائی تھی کہ وہ اس کی خاطر اپنا آپ مٹا سکتا تھا۔ چنانچہ اب بھی اپنے دل کی پکار کے خلاف اس کے حکم پر اس کے ساتھ شملہ جا رہا تھا۔ شملہ جو کہ بمبئی سے پورا 1742 کلومیٹر دور تھا، اور اس کے لیے یہ فاصلہ شملہ سے بمبئی کا فاصلہ نہیں، اپنے اور جولیٹ کے درمیان کا فاصلہ بن گیا تھا۔ تیری خالہ کو بیماری کیا ہے شکنتلا؟ برتھ پر لیٹے اپنے خیالات سے نبرد آزما فاروق نے ڈبے کی خاموشی میں ربن کی آواز سنی تو چونک سا گیا۔ بھلا یہ کون تھی جسے ربن نے شکنتلا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ جی وہ نے دل کا مرض ہے، جواب ماجد علی کے ساتھ بیٹھی برقع پوش لڑکی نے دیا۔ اس سفر کے دوران اس نے پہلی بار اس لڑکی کی آواز سنی تھی۔ آواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی کے نو عمر ہونے کا بھی اعلان کر رہی تھی۔ یہ آپ شکنتلا کہہ کر کسے مخاطب کر رہے ہیں؟ میری بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ لڑکی کی آواز کے فوراً بعد اس نے ماجد علی کی تیز آواز سنی۔ لہجہ و آواز تیز ہو جانے کے باوجود اس میں موجود گھبراہٹ کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اپنے کو مت چلا رے، اپن وہ ہے جو چاہے تو کھڑے کھڑے آدھے بمبئی کو بند کروا دے۔ اپنے بوتھے پر جو یہ 2 بڑے بڑے دیدے لگے ہیں نا، یہ اندھے نہیں ہیں، اپن سب کچھ دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ تو شکنتلا کو شکیلہ بنا کر کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے، پر اپن کو دھوکہ دینا تو جیسے کل کے لونڈے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ربن نے فوراً ہی اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جناب، یہ سچ مچ میری بیوی شکیلہ ہے۔ ماجد علی نے اب بھی اپنے بیان پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ اب اور جھوٹ بولا تو ایک الٹے ہاتھ کا ایسا دوں گا کہ سارے کے سارے دانت باہر آ جائیں گے۔ ربن کے لہجے میں تپش تھی۔ فاروق اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگی تھی کہ ربن نے کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہوئے ماجد علی سے ٹیڑھی ترچھی گفتگو کیوں کی تھی۔ یقیناً ماجد علی شروع ہی سے اس کی نظر میں مشکوک رہا ہوگا، اور اس نے اس معاملے میں کچھ ایسی گڑبڑ محسوس کی ہوگی کہ اپنی دخل اندازی ضروری سمجھی، ورنہ اسے کیا غرض پڑی تھی کہ لڑکی کے شکیلہ یا شکنتلا ہونے پر بحث کرے۔ آپ تو زبردستی میرے گلے پڑ رہے ہیں۔ ربن کے لہجے کی سختی کے باوجود ماجد علی نے شیر بننے کی کوشش کی۔ ربن اس کی بات سن کر یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فاروق نے بھی نیچے اترنے میں دیر نہیں لگائی۔ پلیز سر، آپ ان لوگوں سے بحث مت کریں، یہ مجھے خطرناک لوگ لگتے ہیں۔ شکیلہ یا شکنتلا جو بھی تھی، ماجد علی کا بازو تھام کر اسے سمجھانے لگی، کتنے بھی خطرناک ہوں پر تیرے حق میں اس سے زیادہ برے ثابت نہیں ہو سکتے۔ ربن ماجد علی کی طرف اشارہ کر کے پھنکارا، آپ ہمیں क्षमा کیجئے بڑے صاحب، آپ کو میرے شکنتلا یا شکیلہ ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ اس بار وہ ربن سے مخاطب ہوئی۔ اپنی طرف سے وہ بہت بااعتماد بن کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گھبراہٹ پھر بھی عیاں تھی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے بیٹی، پر اپنے کو تیری جوانی پر رحم آ رہا ہے، کیوں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرنے نکل کھڑی ہوئی ہے؟
ربن کا لہجہ یکدم ہی دھیما پڑ گیا اور وہ نہایت پردرد لہجے میں لڑکی سے بولا۔ اس کے اس لہجے پر لڑکی بھی گمسم سی ہو گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، کیا کرتی؟ اس کے سوا کوئی راہ ہی نہیں تھی۔ میرے بڑے کبھی مجھے ان کا نہیں ہونے دیتے۔ مناسب سمجھ تو اپنے کو پورا معاملہ بول۔ اپن تیرے لیے جو کر سکے کریں گے۔ ربن کے لہجے میں نرمی اور حلاوت اتر آئی۔ وہ ایسا ہی رنگ بدلتا آدمی تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے رنگوں میں سے کون سا رنگ سب سے گہرا ہے۔ اب بھی وہاں صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ اجنبیت کا مظاہرہ کرتی لڑکی اور تیور دکھاتا ماجد ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بیٹھے تھے۔ لڑکی نے برقعے کا اوپری حصہ ہٹا دیا تھا اور اب وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تیکھے نقوش اور سانولی رنگت والی ایک ایسی حسینہ تھی جو مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کنفرم کروں کہ میرا نام سچ مچ شکنتلا ہے۔ شکیلا مجھے سر نے بنایا تھا، لیکن جب آپ کی ساتھی نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو فوری طور پر میری زبان سے اپنا اصل نام پھسل گیا۔ بعد میں نے انہیں اپنا نام شکیلا بتایا، لیکن شاید انہیں شک ہو گیا تھا جب ہی انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ ماجد علی کو سر کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ یہ فاروق نے دوسری بار نوٹ کیا تھا۔ بہرحال ابھی وہ اس نقطے پر زیادہ غور کرنے کے بجائے اس کی کہانی سننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اپن کا اپنا بھی حساب کتاب ہوتا ہے۔ اپن نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ مکھنچو جو تجھے برقع پہنا کر ساتھ لایا ہے، تیرے کو برقع پہننے کا سلیقہ نہیں سکھا سکا۔ تو عادی نہیں ہے، اس لیے تیرے سے مسلمان لڑکیوں کی طرح برقع سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا، اور تو اس میں بڑی بے چین لگ رہی تھی۔ سسٹر کیتھی سے تیرے بارے میں پوچھ گچھ کر کے تو اپن نے صرف اپنا شک پکا کیا تھا۔ ربن نے شکنتلا کو جواب دیا تو فاروق اس کی قوت مشاہدہ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ جو کچھ ربن نے ذرا دیر میں بھانپ لیا، اسے وہ ذرا سا بھی محسوس نہیں کر سکا تھا۔ شاید ایک وجہ اس کی ذہنی پراگندگی بھی تھی۔ وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ ایسی باتوں پر غور کرنے کا اہل ہی نہیں رہا تھا، لیکن الجھنیں اور پریشانیاں ربن کے ساتھ کم کم رہتی تھیں۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو جانے پیچھے کتنے مسئلے چھوڑ کر آیا تھا، لیکن وہ تھا ہی غیر معمولی آدمی جو شاید سوتے میں بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھتا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آج پہلی بار ہی سر کی ایڈوائز پر برقع پہنا ہے، شکنتلا نے محجوب سے لہجے میں اعتراف کیا۔ اب یہ بھی بتا دے کہ اپنے سر کے ساتھ کیوں اور کدھر جا رہی ہے؟ ربن کے لہجے کی بے نیازی ایک بار پھر لوٹ آئی۔ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ یکدم ہی ماجد علی نے درمیان میں دخل دیا۔ اس کی اس دخل اندازی پر ربن کی تیوری پر ہلکا سا بل تو ضرور پڑا، لیکن اس نے ماجد علی کو ٹوکا نہیں اور بولنے دیا۔ شکنتلا فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے ابھی پچھلے سال ہی گریجویشن کے بعد ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کیا ہے۔ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے خواہش رکھنے والوں کو اضافی آمدنی کے لیے ان کے گھر جا کر ٹیوشن دیتا ہوں۔ شکنتلا کی ٹیوشن بھی مجھے میرے ایک کولیگ نے دلائی تھی۔ یہ ایک مالدار اور ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اس کے گھر اسے پڑھانے جاتا تو کوئی ہماری نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ شروع کے دنوں میں سنجیدگی سے اسے ٹیوشن دیتا رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ تعلیم سے ہٹ کر ہونے والی گفتگو کب بے تکلفی اور پسندیدگی میں ڈھلی، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرنے لگے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ملنی مشکل بلکہ ناممکن تھی۔ ہمارے درمیان مذہب اور اسٹیٹس کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں، اور دونوں طرف کے بزرگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمارا ملاپ ہونے دیں گے۔ شکنتلا کے گھر والوں کی طرف سے زیادہ شدید رد عمل کا ڈر تھا۔ میرے گھر والے بھی ایک ہندو لڑکی کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوتے، لیکن ان کے اعتراض کا حل اس صورت نکالا جا سکتا تھا کہ ان کی تسلی کے لیے شکنتلا مسلمان ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے اس حل کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے والدین سے زیادہ اصل مسئلہ شکنتلا کے والدین کا تھا۔ میں مسلمان کی بجائے ہندو بھی ہوتا تو وہ اپنے معیار سے اتنا نیچے اتر کر بیٹی بیاہنے پر راضی نہیں ہوتے۔ ہم نے اس مسئلے پر بہت غور کیا اور آخر یہی حل سمجھ آیا کہ سب کو چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسا لیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم بمبئی چھوڑ کر چندی گڑھ جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ ماجد علی نے اپنی پوری داستان کہہ سنائی، پھر ذرا مسکین سے لہجے میں بولا،
آپ ہی بتائیے کہ یہ معاشرہ جو مذہب، دولت، رنگ اور نسل کے خانوں میں بٹا ہوا ہے، ہم جیسے محبت کرنے والے اسے چھوڑ کر فرار نہ ہوں تو کہاں جائیں؟ ربن نے اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور شکنتلا کی طرف رخ کر کے اس سے مخاطب ہوا۔ عمر کیا ہے رے تیری؟ 16.5 سال، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ یہ 16.5 سال کی ہے اور تو اس سے کورٹ میرج کرنے چلا ہے؟ کون سی عدالت تجھے 18 برس سے کم عمر لڑکی سے کورٹ میرج کرنے دے گی؟ شکنتلا کا جواب سن کر ربن نے ماجد کو گورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے تیکھے لہجے میں پوچھے گئے اس سوال پر ماجد علی بوکھلا گیا، پھر بولا، ہم مسجد میں جا کر نکاح پڑھوا لیتے۔ شکنتلا کو شکیلا بنا کر ربن نے طنز کا ایک اور وار کیا۔ اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ ماجد علی اس تفتیش پر جز بز ہوا۔ چل ٹھیک ہے، جب یہ راضی ہے تو کوئی دوسرا کیا بول سکتا ہے؟ پر تو یہ بتا کہ آگے زندگی گزارنے کے لیے تیرے پاس کیا بندوبست ہے؟ تو پیسے والا تو ہے نہیں کہ پلے سے بہت بڑی رقم باندھ لایا ہو۔ نئے شہر میں جا کر بسنے اور زندگی شروع کرنے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ بھی تو لگے گا۔ تو نکاح کر کے اسے کدھر رکھے گا اور کیا کھلائے گا؟ ربن تو ماجد علی سے یوں سوال جواب کر رہا تھا جیسے شکنتلا کا سرپرست ہو اور لڑکی بیاہتے ہوئے اس کے مستقبل کی فکر میں مبتلا ہو۔ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا، ماجد علی نے جز بز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بندوبست ہو جائے گا مطلب تو نے پہلے سے کوئی بندوبست نہیں کیا اور ایسے ہی اٹھا کر بمبئی سے چندی گڑھ کے لیے چل پڑا؟ اس کا جواب سن کر ربن بڑبڑایا۔ اس بار ماجد علی خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، ربن خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا، پھر سر اٹھا کر بلند آواز میں ان سب سے مخاطب ہوا۔ سب سو جاؤ رے، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کے حکم پر سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ فاروق بھی دوبارہ برتھ پر چڑھ گیا۔ کیتھرائن نے دوسری برتھ سنبھال لی، جبکہ ربن اور گولو نے نیچے کی نشستیں سنبھال لیں۔ ماجد علی اور شکنتلا بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سب سے پہلے گولو کے خراٹے سنائی دیے۔ سر منہ لپیٹے پڑا ربن بھی سویا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیتھرائن نے بھی جلد زیر مطالعہ کتاب بند کر کے بتی بجھا دی۔ یوں آہستہ آہستہ سب ہی سوتے چلے گئے، لیکن فاروق کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ دواؤں کے زیر اثر دن کے اوقات میں بھی اچھی خاصی نیند لے لیتا تھا، دوسرے اسے اپنا اندرونی اضطراب بھی راتوں کو چین سے سونے نہیں دیتا تھا۔ رات کو جو اپنے ساتھ زیادہ تنہائی لاتی تھی، اس کے گرد خیالات کا زیادہ ہی ہجوم لگا دیتی تھی۔ ان خیالات میں ڈوبے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت آگے سرک گیا ہے۔ وہ ایک طرف کروٹ لیے بے حس و حرکت لیٹا رہا کہ بار بار کروٹ بدلنے یا حرکت کرنے سے دوسروں کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ خصوصاً وہ ربن اور گولو کی طرف سے بہت محتاط رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ سوتے میں بھی اس کی طرف سے مکمل غافل نہیں رہ سکتے۔ اس کے خیال سے ہی وہ خود کو گہری نیند میں ڈوبا ہوا ظاہر کر رہا تھا کہ یکا یک اس کی سماعتوں نے خاموشی میں کچھ سرسراہٹیں سنی۔ وہ کچھ اور بھی دم ساتھ گیا۔ جانے اس کے علاوہ وہاں موجود 5 نفوسوں میں سے کون جاگا تھا؟ شاید کسی کو پیاس لگی تھی یا باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ لیٹے لیٹے کیا سرائیاں کر رہا تھا کہ بہت مدھم سی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ چونک سا گیا۔ یہ کون تھا جو رات کے اس پہر سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا؟ سرگوشیاں اتنی مدھم تھیں کہ وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہا تھا، البتہ فطری تجسس نے کیا سرائی پر ضرور مجبور کر دیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سب کے بارے میں اندازے لگا رہا تھا۔ کیتھرائن اس کے عین سامنے والی برتھ پر سو رہی تھی۔ اگر وہ برتھ سے اترتی تو وہ فوراً ہی یہ بات محسوس کر لیتا۔ ربن اور گولو آمنے سامنے کی نشستوں پر سو رہے تھے، لیکن ان کے یوں سرگوشی میں گفتگو کا امکان بہت کم تھا۔ ربن کو گولو سے کوئی کام ہوتا تو واضح آواز میں اس سے بات کرتا۔ فرض کیا کہ سوئے ہوں کی نیند خراب ہونے کا ڈر دامن گیر ہو رہا ہوگا، تب بھی آواز دھیمی ہوتی، لیکن سرگوشی پھر بھی نہ کی جاتی کہ گولو اس قسم کے طرز گفتگو کو سمجھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ان تینوں ساتھیوں کے علاوہ وہاں ماجد علی اور شکنتلا ہی بچے تھے، اور غالب امکان یہی تھا کہ وہی رات کے اس پہر سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ شادی کے لیے گھر سے بھاگے ہوئے اس جوڑے کے دل میں جانے کون کون سے اندیشے اور خطرات ہوں گے۔ وہ اپنے مستقبل کی طرف سے بھی فکر مند ہوں گے اور شاید اپنے سائے سے بھی بھڑک رہے ہوں گے۔ ایسے میں اگر وہ رات کے اس پہر ایک دوسرے سے کوئی خفیہ گفتگو کر رہے تھے
تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ان کی گفتگو میں دخل اندازی کو غیر ضروری اور غیر اخلاقی جانتے ہوئے اس نے اپنے سونے کی اداکاری جاری رکھی۔ اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ ریل کی رفتار کم ہو رہی ہے، شاید کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ رفتار کم ہوتے ہوئے آخرکار ریل گاڑی رک گئی۔ یقیناً اسٹیشن ہی آیا تھا، لیکن کوئی بڑا اسٹیشن نہیں ہوگا، کیونکہ باہر سے آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ بڑے اسٹیشنوں پر تو رات کے وقت بھی خاصی گہما گہمی رہتی ہے۔ وہ اپنی جگہ پڑا کے آسرائیاں کر رہا تھا کہ ربن کی گنجیلی آواز سن کر چونک گیا۔ کدھر بھاگ رہا ہے رے؟ وہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ فاروق نے کروٹ بدل کر اصل صورتحال سمجھنے کی کوشش کی۔ شکنتلا اور ماجد علی دروازے کے قریب کھڑے تھے اور ربن نے ماجد علی کی کلائی تھام رکھی تھی۔ فاروق نے دیکھا کہ شکنتلا کے ہاتھ میں اس کا پرس موجود تھا، جبکہ ماجد علی نے کندھے سے بیگ ٹانگ رکھا تھا، یعنی وہ یہاں گاڑی سے اترنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ ماجد علی کے مطابق ان کی منزل چندی گڑھ تھی۔ ہماری مرضی، ہم جہاں چاہیں اتریں، آپ ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماجد علی نے ربن کی دخل اندازی پر طیش کا اظہار کیا۔ اپن خدائی فوجدار ہے اور تیرے کو اپنی مرضی کے بغیر نہیں جانے دے گا۔ ربن نے ایک جھٹکے سے اسے اندر کی طرف کھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں کچھ ایسی سختی رہی ہوگی کہ ماجد علی کی چیخ نکل گئی۔ شکنتلا نے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک سریلی سی چیخ ماری۔ صورتحال کو دیکھ کر فاروق تیزی سے برتھ سے اترا اور ڈبے کا دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ بدماش ہیں اور ہمیں لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ ماجد علی شکنتلا سے مخاطب تھا۔ ٹھیک پہچانا تو نے، اپن بدماش ہے۔ اکھا بمبئی اپن کو دادا کہہ کر پکارتا ہے، پر اپن تیری طرح دھوکے باز نہیں ہے جو لونڈیا کو پٹا کر اسے لوٹنے چلا ہے۔ ربن نے زہر خند لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا اور اسے سیٹ پر پٹخ دیا۔ اس ہنگامے میں گولو اور کیتھرائن کی آنکھ بھی کھل چکی تھی اور دونوں کچھ ناسمجھی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کیتھرائن کی آنکھوں میں حیرت تھی، البتہ گولو حیران نہیں تھا۔ اس کے لیے ایسے مناظر نئے نہیں تھے۔ بکواس مت کرو، میں کیوں شکنتلا کو لوٹوں گا؟ تمہاری ہی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ربن کی بات سن کر ماجد علی کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا، لیکن پھر وہ سنبھل کر ربن پر الزام تراشی کرنے لگا۔ اپنے کو کسی سے کچھ لینا ہو تو چاقو کی نوک نرخرے پر رکھ کر ایک جھٹکے میں نکلوا لیتے ہیں، تیری طرح لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرتے۔ ربن نے اپنا پنجہ اس کے گلے میں جما کر انگلیوں کا دباؤ ڈالا۔ خوف و دہشت سے ماجد علی کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پلیز پلیز انہیں چھوڑ دیں، ہم نے ایک دوسرے کے مشورے سے ہی یہاں اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ہمدردی کی آڑ میں آپ لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ماجد علی کی حالت دیکھ کر شکنتلا نے جلدی سے عاجزانہ لہجے میں التجا کی۔ اسی وقت رکی ہوئی ریل گاڑی نے دوبارہ رینگنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا جہاں گاڑی چند منٹ ہی رکی تھی۔ یہ ڈر تجھے نہیں، اسے تھا۔ نقصان ہوتا تو اس کا۔ ربن نے ماجد علی کے گلے پر اپنی انگلیوں کا دباؤ کم کر دیا تھا، لیکن لہجے میں اس کے لیے سخت برہمی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ الجھی ہوئی سی ایک نشست پر ڈھہ گئی۔ بٹوے میں کتنا زیور اور نقدی بھر کر لائی ہے تو؟ اس کے کہنے پر ربن نے تیوری چڑھا کر اس سے دریافت کیا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے جلدی سے اپنے بڑے سے پرس کو سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ اپنے کو تیرے مال سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پر اپن جانتا ہے کہ تو جو کچھ ساتھ لائی ہے اس کے کہنے پر لائی ہوگی۔ اس نے تیرے سے کہا ہوگا کپڑے لتے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا نقد اور زیور گہنے لا سکتی ہے لے آ، تاکہ بیاہ کے بعد آگے کی زندگی بسر کرنے میں آسانی رہے۔ تجھ محبت کی ماری نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لی ہوگی۔ ربن کی کیا سرائیوں پر شکنتلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور صاف محسوس ہونے لگا کہ بات وہی تھی جس کا اندازہ ربن نے لگایا تھا۔ یہ آدمی تمہیں مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے شکنتلا، اس کی باتوں پر کان مت دھرو۔ ماجد علی نے بے قرار ہو کر اسے نصیحت کی، مگر اس بار بولنا اسے مہنگا پڑا۔ ربن نے بغیر کسی وارننگ کے اچانک ہی اس کے منہ پر ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اتنی زور سے رسید کیا کہ اس کے ہونٹوں کا گوشہ پھٹ گیا اور خون کی پتلی سی لکیر بہتی نظر آنے لگی۔ اس ایک تھپڑ کے بعد ربن کا ہاتھ اٹھتا ہی چلا گیا اور اس نے چند منٹوں کے اندر ماجد علی کو دھنک کر رکھ دیا۔ شکنتلا نے اسے بچانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن فاروق اس اثنا میں اپنا چاقو نکال کر کھول چکا تھا۔ چاقو کو لہراتے ہوئے اس نے شکنتلا کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اوپر برتھ سے یہ سارا منظر دیکھتی کیتھرائن کے چہرے پر خوف اتر آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے فاروق سے انگریزی میں دریافت کیا۔
آرام سے بیٹھو سسٹر، تھوڑی دیر میں سب واضح ہو جائے گا۔ اس نے بھی انگریزی میں ہی قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ادھر ربن متواتر ماجد علی کو تختہ مشق بنائے ہوئے تھا۔ بول، کیا منصوبہ تھا تیرا؟ کیا کرنے والا تھا تو اس لونڈیا کے ساتھ؟ ماجد علی کو مارتے ہوئے وہ مسلسل اس سے پوچھ رہا تھا۔ اول ماجد علی کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے ربن اس کی مرمت کرتا گیا اس کی مزاحمت کم ہوتی چلی گئی اور آخر کار وہ مقام آ گیا جب وہ سب کچھ سچ سچ بتانے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ شکنتلا سے محبت نہیں کرتا اور محض ناٹک رچا کر اسے اس کے گھر سے نکال لایا ہے۔ اسے گھر سے بھگا کر لے جانے کے پیچھے ایک سبب تو روپیہ ہی تھا۔ چندی گڑھ پہنچ کر وہ رہائش اور شادی کے انتظام کے بہانے اس سے وہ سارا نقد اور زیور لے لیتا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر کوشش کر کے خود شکنتلا کے بھی دام کھڑے کر لیتا۔ اپنے اس کرہ منصوبے کے لیے اس نے شکنتلا کے باپ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے مطابق ملازمت کے دوسرے ماہ اس کی چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی تھی۔ بیماری کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ گھر میں موجود سارا روپیہ پیسہ اس پر لگا دینے کے باوجود اس کی حالت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ ایسے میں ماجد علی نے شکنتلا کے باپ سیٹھ انوپم اگروال سے درخواست کی کہ وہ اسے بہن کے علاج کے لیے رقم ادھار دے دے اور بعد میں اس کی ٹیوشن فیس میں سے وہ رقم کاٹتا رہے۔ حالات بہتر ہوتے تو وہ فیس کے علاوہ اپنی تنخواہ میں سے بھی قرض اتارنے کی کوشش کرتا، لیکن سیٹھ نے اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر ڈالی کہ آئندہ اگر وہ ایسے کسی مطالبے کے ساتھ اس کے سامنے آیا تو وہ اس سے شکنتلا کو ٹیوشن پڑھوانا ختم کر دے گا۔ اصل میں سیٹھ اول درجے کا کنجوس بنیا تھا، جس کا دمڑی بھی کسی کو دیتے ہوئے دم نکلتا تھا۔ سیٹھ کے اس جواب پر ماجد علی نے بے حد سبکی محسوس کی۔ اس پر شومئی قسمت اس کی بیمار بہن بھی دنیا سے گزر گئی۔ غصے اور نفرت میں ڈوبے ماجد علی نے سیٹھ کو سبق سکھانے کے لیے منصوبہ تیار کیا اور غیر محسوس طور پر شکنتلا کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ پوری طرح اس کی محبت میں ڈوب گئی تو اپنے اور اس کے درمیان موجود تفریقات کا احساس دلا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر چل پڑے۔ شکنتلا کی عمر اور تجربہ ہی کتنا تھا کہ وہ محسوس کر پاتی کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ کیا جا رہا ہے، سو وہ ماجد علی کے کہنے پر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اور اب یہ اتفاق ہی تھا کہ ریل گاڑی میں ان کا واسطہ ربن اینڈ کمپنی سے پڑ گیا اور ربن نے معاملے کی گڑبڑ کو تاڑ لیا۔ شکنتلا جو پہلے ربن کے ہاتھوں ماجد علی کی دھنائی ہونے پر تڑپ رہی تھی، اب خود سے ہونے والے دھوکے کے انکشاف پر نڈھال ہو گئی اور بری طرح رونے لگی۔ اوپر برتھ پر موجود کیتھرائن فاروق کے اشارے پر نیچے اتری اور اسے دلاسا دینے لگی۔ میں نے تو اس آدمی کو اپنے من مندر میں دیوتا کی سی جگہ دی تھی، یہ میرے ساتھ اتنا بڑا وشواس گھاٹ کرے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کیتھرائن کے شانے سے لگ کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جسے طویل سفر درپیش ہو اور آغاز میں ہی زیادہ راہ لٹ گیا ہو۔ لٹے ہوئے مسافر کے پاس اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح وہ بھی بے بس و مجبور ہو گئی تھی۔ اپن اچھا آدمی نہیں ہے پر تو اتنا گھٹیا ہے کہ تیرے سامنے بڑے سے بڑا گنڈا بھی اچھا ہی ہوگا۔ دیکھ اس معصوم کو جو تیری محبت کے دھوکے میں اپنے پچھلوں کو چھوڑ آئی ہے، اس کے بلکنے سے تیرا من نہیں کانپتا؟ ربن نے شدید غصے میں بولتے ہوئے ماجد علی کو مزید 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ مجھے معاف کر دیجئے، غصے اور نفرت کی آگ نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں انسان سے حیوان بن گیا تھا۔ اب مجھے اپنے فعل پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ ماجد علی دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ربن کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اپنے سے کیا معافی مانگتا ہے؟ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ جس کی تو نے زندگی خراب کر دی ہے۔ ربن نے لات مار کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ بلبلاتا ہوا شکنتلا کے قدموں میں جا بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو شکنتلا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اس نے شکنتلا کے پیر پکڑنے چاہے لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر اس سے دور کر لیے۔ تم مجھے ایک موقع اور دو اور اب میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا اور تم سے کیے سارے وعدے نبھاؤں گا۔ مگر مچھ کے آنسو بہاتا وہ ایک بار پھر اسے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب میں مر کر بھی تم پر وشواس نہیں کر سکتی۔ اب تم سونے کے بھی بن کر آ جاؤ تو میں تمہیں سویکار کرنے والی نہیں ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جیون بتانے کا سپنا دیکھا اور اپنے ماتا پتا کا وشواس توڑ کر تمہارے ساتھ چل پڑی۔ وہ جو اسے بہت محبت اور احترام سے سر کہہ کر مخاطب کرتی تھی، نفرت اور قہر میں ڈوبی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں تم سے تمہارا ہر سپنا سچ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔
وہ خاصا ڈھیٹ بندہ تھا جو شکنتلا کے لہجے کا برا منائے بغیر اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ یہ منت سماجت اس کی مجبوری بھی رہی ہوگی، کیونکہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائی ہے وہ شکنتلا کی طرف سے معافی نہ ملنے کی صورت میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اب تمہارے ساتھ جینے کی اچھا کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس چلتی ٹرین سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ وہ طیش میں آ کر یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ساتھ بیٹھی کیتھرائن نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما کہ کہیں وہ سچ مچ اپنے الفاظ پر عمل نہ کر گزرے۔ تیرے کو چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے کو بول، ربن اس کو چلتی ٹرین سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ربن کے الفاظ پر ماجد علی کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ بری طرح لرزنے لگا۔ پلیز شکنتلا، مجھے معاف کر دو، پلیز مان جاؤ، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مت رہو، لیکن ان لوگوں سے تو مجھے نجات دلا دو۔ اس کا لہجہ اور الفاظ گواہی دے رہے تھے کہ اسے اپنی غلطی کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا وہ ربن سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ ربن نے اسے مارا بھی تو بڑی بے تکلفی سے تھا، ایسی مار کسی گنڈے کو بھی پڑتی تو بلبلا جاتا۔ ماجد علی جیسے شریف بدماش کی تو حالت خراب ہونی ہی تھی۔ اسے چھوڑ دیجئے چچا جی، میں نے اپنا اور اس کا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیا ہے۔ اب بھگوان ہی اسے اس کے کیے کی سزا دے گا، کیونکہ اس نے جتنا برا میرے ساتھ کیا ہے میں اسے اس کی اتنی سخت سزا نہیں دے سکتی ہوں۔ شکنتلا نے ماجد علی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ربن سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تو چاہے۔ ربن بھی فوراً نرم پڑ گیا۔ ادھر معافی کا اعلان سن کر ماجد علی کے زرد چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ وہ باری باری ربن اور شکنتلا کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن دونوں ہی نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اوروں کے ساتھ خاموش تماشائی بنے فاروق نے یہ منظر دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ آدمی کے بھی کتنے روپ ہوتے ہیں اور وہ کیسے روپ بدل بدل کر سامنے آتا رہتا ہے۔ بمبئی سے شروع ہونے والے سفر کے آغاز سے اب تک ماجد علی کتنے رنگوں میں ان کے سامنے آیا تھا۔ شروع میں وہ ایک اکھڑا ہوا اور بے مروت سا نوجوان محسوس ہوتا تھا، پھر کھانے میں ان کے ساتھ شامل ہونے کے بعد اس نے اپنا رنگ بدل لیا تھا اور مہذب و خوش اطوار محسوس ہونے لگا تھا، لیکن یہ رنگ بھی کچا ثابت ہوا اور انہوں نے اسے ایک دھوکے باز اور لالچی فرد کی صورت اپنے سامنے پایا، اور اب وہ اسے ایک خوش آمدی اور خود غرض آدمی کے روپ میں دیکھ رہا تھا جو کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، اور اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ پیچھے شکنتلا کا کیا ہوگا۔ گھر سے نکل کر وہ تو بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی، وہ بھی بہت کم عمر ہوتے ہوئے، بھلا کیسے تنہا آدمیوں کے جنگل میں اپنا تحفظ کر سکتی تھی؟ کوئی مخلص آدمی ہوتا تو اسے ربن اینڈ کمپنی کے حوالے کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا کہ جو لوگ ابھی شکنتلا سے ہمدردی جتا رہے ہیں بعد میں جانے کیسے ثابت ہوں اور کہیں اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ وہ تو بس اس بات پر مطمئن نظر آ رہا تھا کہ خود اس کی گلو خلاصی کی صورت نکل آئی تھی۔ اگلا اسٹیشن آنے والا ہے تو وہاں گاڑی سے اتر جانا۔ خاموشی کے چند پل بیتنے کے بعد ربن نے ماجد علی کو حکم دیا۔ شکریہ، میں اتر جاؤں گا۔ وہ فوراً رضامند ہو گیا اور اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسے چھوڑ دے، یہ تجھے نہیں ملے گا۔ ربن نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ لیکن اس میں میرے کپڑے اور کچھ رقم ہے، اس کے بغیر میں کیا کروں گا؟ وہ سٹ پٹایا۔ مرد بچہ ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی سکتا ہے، پر اس کا سوچ جسے تو محبت کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ لایا تھا اور یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ ابھاگن اب کیا کرے گی؟ ربن کا لہجہ قہر آلود ہوا تو ماجد علی دم دبا کر بیٹھ گیا اور بیگ کی طرف سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ربن کی لگائی مار نے اس کا حلیہ اچھا خاصا خراب کر ڈالا تھا۔ جسم پر موجود کپڑے کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے، چہرے اور جسم پر کئی نیل پڑے تھے، ماتھے پر بڑا سا گھومٹ نکل آیا تھا اور بانچوں سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ جس آدمی نے اس کا یہ حال کیا ہے وہ حکم سے سرتابی کی کوشش کرنے پر دوبارہ اسے تختہ مشق بنانے میں تکلف نہیں کرے گا، اس لیے شرافت سے بیگ سے دستبرداری قبول کر لی تھی۔ اسٹیشن آیا تو اس نے ربن پر ایک التجا آمیز نظر ڈالی اور وہاں کوئی نرمی نہ پا کر دوسری نظر شکنتلا پر ڈالنے کے بعد شکست خوردہ سا دروازے سے باہر نکل گیا۔ فاروق نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ماجد علی کی شکنتلا کی طرف اٹھی نظروں کا مرکز شکنتلا سے زیادہ اس کے پہلو میں رکھا اس کا پرس تھا۔ یقینی طور پر اس پرس میں وہ نقدی اور زیور تھا جسے شکنتلا نئی زندگی کے آغاز کے لیے ماجد علی کے بہکانے پر اپنے باپ کے گھر سے لے آئی تھی، اور ماجد علی کا اصل مقصد اسی کا حصول تھا۔
وہ اتنا خود غرض آدمی تھا کہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے اس نے ملک کی سیاسی صورتحال کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ حالانکہ ایک تعلیم یافتہ فرد ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ موجودہ حالات کتنے نازک ہیں۔ آزادی کی تحریک نے برسوں سے ساتھ رہتے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت کو کھل کر سامنے آنے کا موقع دے دیا تھا، اور ذرا ذرا سی بات فسادات کی آگ بھڑکانے کا سبب بن جاتی تھی۔ شکنتلا کے ایک مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کی خبر پھیلتی تو شرپسند عناصر اس موقع کو کسی صورت ضائع نہ جانے دیتے اور انتہا پسند ہندو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے کہ ان کی قوم کے فرد نے ہماری غیرت پر حملہ کیا ہے۔ اس بدبخت نے تو اپنے پیشے کے تقدس کا بھی خیال نہیں کیا تھا اور استاد شاگرد کے مقدس پیشے کی بھی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ وہ ٹرین سے نیچے اتر گیا تو خود پر ضبط کیے بیٹھی شکنتلا بری طرح سسکنے لگی۔ شاید آس کا کوئی دھاگا تھا جو اب بھی بندھا رہ گیا تھا۔ ماجد علی اسے چھوڑ کر چلا گیا تو وہ دھاگا بھی ٹوٹ گیا اور اس کے ٹوٹنے کی تکلیف سے وہ نڈھال ہو کر رونے لگی۔ کیوں روتی ہے رے؟ اپنے کو چاچا بولی ہے تو سمجھ کے چاچا کے ساتھ ہے، اپن تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ربن اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے لگا۔ ساتھ بیٹھی کیتھرائن بھی دلاسا دیتی رہی۔ گولو ایک گلاس میں پانی نکال لایا جسے کیتھرائن نے اصرار کر کے اسے پلایا۔ اپنے طور پر وہ سبھی اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ مخلص لوگوں کے درمیان ہے اور ان کے ساتھ اسے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ واحد فاروق تھا جو ذرا بھی لب کشائی نہیں کر سکا تھا اور ایک نشست پر خاموشی سے ٹکا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے لڑکی کے ساتھ پیش آئے حادثے پر دلی افسوس تھا، لیکن خود کو کچھ بھی کہنے سے معذور پا رہا تھا۔ تیرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تو کیوں اور کس کے ساتھ گھر چھوڑ کر نکلی ہے؟ پیچھے کوئی چٹھی وغیرہ چھوڑی تھی کیا تو نے؟ سب کی ہمدردی اور دلاسوں کے بعد وہ چپ ہوئی تو ربن نے اس سے دریافت کیا۔ جواب میں شکنتلا نے نفی میں سر ہلایا اور بتانے لگی، میں ایک قریبی سہیلی کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کا بہانہ کر کے رات اس کے گھر رکنے کا کہہ کر نکلی تھی۔ ڈرائیور مجھے میری سہیلی کے گھر تک خود چھوڑ کر گیا تھا، لیکن میں اس کے گھر کے اندر جانے کی بجائے پاس ہی انتظار میں کھڑے ماجد علی کے ساتھ اسٹیشن آ گئی تھی۔ گھر والوں کو میرے غائب ہونے کی خبر اس وقت ہوگی جب میں دوپہر تک گھر نہیں پہنچوں گی، اس نے بتایا۔ اور تو یہ جو نقدی اور زیور گھر سے لے کر نکلی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ ربن نے اس کے پرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب میں نے ممی کے لاکر سے نکالا ہے اور اگر انہیں لاکر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس کی خبر بھی نہیں ہو سکے گی، اس نے کچھ شرمندہ سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ نقدی اور زیور جسے وہ ماجد کے ساتھ ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلی تھی، خوابوں کی تعبیر کی بجائے محض مال مسروقہ بن کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چندی گڑھ پہنچ جائیں، پھر تیرے لیے کچھ کرتے ہیں۔ جو کچھ تو نے بتایا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ تیری بچت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ ٹیلی فون ہوگا نا تیرے گھر پر؟ اس کا نمبر یاد ہے؟ سب جان لینے کے بعد ربن نے پرسوچ لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں اس سے پوچھا۔ جی ہاں، نمبر یاد ہے، لیکن آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ کچھ گھبرائی۔ چین سے بیٹھ، جو بھی کریں گے ڈھنگ سے کریں گے، تیرے کو پکڑائی میں نہیں آنے دیں گے، ربن نے ذرا روب سے اسے جواب دیا۔ پھر باقی کا سفر ان سب نے ایسے ہی آنکھوں میں کاٹ دیا کہ نیند سب کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ بے خوابی کی وجہ سے صبح کسی کو ناشتے کی خواہش بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ڈائننگ کار سے بس تازہ چائے منگوا لی گئی۔ چائے کے ساتھ گولو نے میوے کی پوریاں اور میٹھی ٹکیاں نکال لیں۔ سب نے انہی سے کسی حد تک شکم سیری کر لی۔ ریل چندی گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر رکی تو وہ اپنا سامان سمیٹ چکے تھے۔ اسٹیشن پر بھاٹیا سیٹھ کا ڈرائیور حسب پروگرام انہیں لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ ربن نے اسے بتایا کہ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، ابھی وہ فوری طور پر شملہ روانگی کی بجائے کچھ وقت چندی گڑھ میں گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈرائیور کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے بھاٹیا سیٹھ نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہی مقرر کیا تھا۔ اب چاہے وہ شملہ میں رہتے یا چندی گڑھ میں رکتے، اسے تو ان کے حکم کی تعمیل ہی کرنا تھی۔ بس وہ اتنا کرتا کہ شملہ میں اس بات کی اطلاع کر دیتا کہ آنے والے مہمان فوری طور پر وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں، ادھر کسی اچھے ہوٹل میں لے چلو، اپنے ساتھ لیڈیز بھی ہے اس لیے ذرا ڈھنگ کا ہوٹل ہونا چاہیے۔ ڈرائیور کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرنے کے بعد ربن نے اسے حکم دیا۔ اوکے سر، میں آپ کو شیوالوک ویو ہوٹل لے چلتا ہوں، فیملی والوں کے لیے وہ اچھا ہوٹل ہے، ڈرائیور نے جواب دیا اور ان لوگوں کا سامان ڈکی میں رکھنے لگا۔ یہ ایک بڑی گاڑی تھی جس کی ڈکی میں بھی خاصی گنجائش تھی۔ ان کا سارا سامان ڈکی میں سما گیا۔
صرف خواتین نے اپنے پرس اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ وہ سب گاڑی میں سوار ہو گئے تو ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ اسٹیشن سے ہوٹل تک کا سفر طے کرتے ہوئے ان سب نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ شہر میں ہریالی بہت ہے۔ پھولدار پودوں اور اشجار سے سجا یہ شہر آنکھوں کو بے حد بھلا لگ رہا تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ بمبئی جیسے شہر سے یہاں آئے تھے، جہاں بلند عمارتوں اور سڑکوں کے جال کے درمیان ہریالی بس تبرک کی طرح ہی نظر آتی تھی۔ چندی گڑھ کی ہریالی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے وہ لوگ ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل واقعی صاف ستھرا تھا اور ماحول کا سکون دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں شرفا ہی قیام کرتے ہوں گے۔ یہاں ریسیپشن پر گفتگو کرنے کے لیے ربن نے فاروق کو آگے کر دیا کہ اس کا مہذب لب و لہجہ اور انگریزی دانی ہوٹل میں کمروں کے حصول کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتی۔ جلد ہی انہیں کمرے دے دیے گئے۔ ربن کے حکم کے مطابق فاروق نے خواتین کے لیے ڈبل بیڈ کا ایک کمرہ اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سنگل بیڈ روم بک کروائے تھے۔ کمروں کی بکنگ کے بعد پورٹرز نے انہیں ان کے سامان سمیت ان کے کمروں تک پہنچا دیا۔ کھانے کے سلسلے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نہا دھو کر تازہ دم ہونے کے بعد ڈائننگ ہال میں ہی کھائیں گے، اس لیے پورٹرز سامان کمروں میں رکھ کر واپس چلے گئے۔ کمروں کے ساتھ غسل خانے ملحق تھے۔ اگرچہ وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر کے آئے تھے، پھر بھی سفر کی تھکان اتارنے کے لیے غسل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ سبھی نے غسل کر کے لباس تبدیل کیے۔ تازہ دم ہونے کے بعد گولو اور فاروق تو اپنے اپنے کمروں تک ہی محدود رہے۔ البتہ ربن نے لڑکیوں کے کمرے کا رخ کیا، وہ دونوں بھی تازہ دم ہو چکی تھیں۔ ربن کی دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے کے لیے کیتھرائن آئی تھی۔ وہ کیتھرائن کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو شکنتلا دونوں ہاتھ باندھے بیڈ پر گمسم سی بیٹھی نظر آئی۔ کیا سوچ رہی ہے ری؟ اتنی فکر مت کر، ہم ہیں نا تیرے ساتھ، تیرے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیں گے۔ اس کی پریشانی کو محسوس کر کے ربن نے اسے تسلی دی۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شکنتلا، یہ بہت مہربان اور انسان دوست لوگ ہیں۔ مجھے ان کی مہربانی کا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے تمہیں بھی یقین دلا سکتی ہوں کہ اگر انہوں نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے تو سمجھو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم بالکل محفوظ رہو گی۔ کیتھرائن نے بھی اسے تسلی دی۔ اپنے باپ کا ٹیلی فون نمبر دے مجھے، میں بمبئی کے لیے کال بک کرواتا ہوں۔ ربن نے اس سے فرمائش کی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ کیتھرائن اسے خاموش کرواتی رہی۔ پتا جی بہت سخت مزاج کے آدمی ہیں، انہیں یہ سب پتہ لگے گا تو میری جان لے لیں گے۔ وہ خاصی خوف زدہ تھی۔ شاید اس کا باپ انوپم اگروال آدمیوں کی اس قسم سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی اولاد کو ہر طرح کی آزادی اور سہولت دینے کے باوجود ان پر بہت زیادہ رعب رکھتے ہیں اور اولاد کو خود سے قریب نہیں آنے دیتے۔ اب ان تیرے کو گارنٹی دیے ہے کہ تیرے کو بچا لے گا، تو پھر کاہے کو فکر کرتی ہے؟ ربن نے اسے سمجھایا تو وہ فون نمبر دینے پر آمادہ ہو گئی۔ نمبر لینے کے بعد ربن اسے ایک بار پھر تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ استقبالیہ پر نمبر دے کر اس نے کال بک کروانے کی فرمائش کی۔ استقبالیہ کلرک نے خندہ پیشانی سے اسے جواب دیا اور 1 گھنٹے بعد کی کال بک کروا دی۔ گھنٹے بھر کا یہ وقفہ کھانا کھانے کے لیے کافی تھا، چنانچہ اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں جمع کر لیا۔ شکنتلا نے اپنا برقع ریل گاڑی سے اترنے سے قبل ہی اتار دیا تھا اور اس وقت گلابی رنگ کی پرنٹڈ ساڑی میں نظر آ رہی تھی۔ کیتھرائن نے ہلکے آسمانی رنگ کے لانگ سکرٹ کے ساتھ سفید بلاؤز پہن رکھا تھا۔ ہلکے رنگوں کے لباس میں دونوں لڑکیاں اپنی اپنی جگہ منفرد اور پیاری لگ رہی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کیتھرائن ایک بھرپور نوجوان دوشیزہ دکھائی دیتی تھی، جبکہ شکنتلا کے وجود میں ابھی جوانی انگڑائیاں لے رہی تھی اور وہ اد کھلی کلی کی مانند نظر آتی تھی۔ سب کی پسند دریافت کرنے کے بعد کھانے کا آرڈر فاروق نے دے دیا۔ ان لوگوں نے ناشتہ صحیح طرح نہیں کیا تھا، چنانچہ اب کھانا آیا تو سب نے کھل کر کھایا۔ کھانا تھا بھی خوش رنگ و خوش ذائقہ، چنانچہ سب ہی نے انصاف کیا۔ صرف شکنتلا ہی اعصابی دباؤ کی وجہ سے کچھ پیچھے رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے اصرار کر کے اسے بھی اچھا خاصا کھلا پلا دیا۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا دور چلا۔ یوں گھنٹے بھر کا دورانیہ آرام سے گزر گیا۔ گھنٹہ پورا ہونے سے چند منٹ قبل ربن فاروق اور شکنتلا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ استقبالیہ پر موجود کلرک سے اس نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی کہ وہ یہاں کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی بجائے کسی الگ تھلگ کمرے میں بیٹھ کر کال کرنا پسند کرے گا۔ کال بک بھی اتنے ٹائم کے لیے کروائی گئی تھی کہ کلرک نے بھی سمجھ لیا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے بات نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے یقین دہانی کروا دی تھی کہ اس کا مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ جب وہ تینوں استقبالیہ پر پہنچے تو اس نے بغیر کچھ کہے ہی انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا
اور انہیں دفتر کے انداز میں سجے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن میز اور کرسیوں کی سیٹنگ اس انداز میں کی گئی تھی کہ تنگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان تینوں کے کرسیاں سنبھالنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ البتہ جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا تھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ تینوں فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ سبز چائے کے دوران ربن نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کیا اور کیسے بات کرنی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو فاروق نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف آپریٹر تھا جو کال مل جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ فاروق نے اسے اوکے کہہ کر ریسیور شکنتلا کو تھما دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور تھاما۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کرنے والے کی ہیلو اتنی زوردار تھی کہ ربن اور فاروق نے بھی واضح طور پر آواز سنی۔ شکنتلا اس کی آواز کو سن کر کانپ سی گئی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ربن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش دلاسا دیا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہو سکی۔ نمسکار پتا جی، میں شکنتلا بول رہی ہوں۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ شکنتلا، بیٹی کی آواز سن کر انوپم اگروال حیرت زدہ رہ گیا۔ آپریٹر نے تو مجھے بتایا تھا کہ چندی گڑھ سے کال ہے، پھر تم کہاں سے بیچ میں آ گئیں؟ تم تو اپنی سہیلی آشا کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے گئی ہوئی تھی نا؟ حیرت تھی جس نے انوپم اگروال کو گھیر لیا تھا۔ میں آشا کے گھر نہیں ہوں پتا جی، میں چندی گڑھ ہوں اور وہیں سے کال کر رہی ہوں، شکنتلا نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے بتایا۔ واٹ؟ انوپم اگروال نے اس لہجے میں کہا کہ اس کے نظر نہ آنے کے باوجود وہ لوگ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہوگا۔ میں چندی گڑھ میں ہوں پتا جی، شکنتلا نے اپنی بات دہرائی اور یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکو، پرابلم کیا ہے بیٹی؟ تم وہاں کیسے پہنچی؟ انوپم جو ابھی تک حیران تھا اس کے رونے کی آواز سن کر بے حد پریشان بھی ہو گیا۔ ہچکیوں سے روتی شکنتلا اس قابل نہیں تھی کہ باپ کے کسی سوال کا جواب دے سکے، چنانچہ ربن نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، نمسکار بڑے صاحب، کون ہو تم اور میری بیٹی تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ وہ فون پر اجنبی مرد کی آواز سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ اپنے کو ربن کہتے ہیں، ادھر بمبئی کے ہی رہنے والے ہیں، اپنے کسی کام سے ادھر چندی گڑھ آ رہے تھے، ٹرین میں تمہاری بیٹی مل گئی، اکیلی بچی کسی مشکل میں نہ پھنس جائے اس لیے اپن اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے کر آ گئے۔ ابھی اپنے کو آگے شملہ جانا ہے، ورنہ الٹے پیر لوٹ کر بچی کو تمہارے پاس بمبئی پہنچا دیتے۔ ابھی تم تکلیف اٹھاؤ اور خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ ربن نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو چھیڑی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شکنتلا تو یہیں بمبئی میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، پھر وہ ٹرین میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ اب بھی الجھا ہوا تھا، لیکن ربن کی آواز نے جو اس پر پہل ڈنک کھانے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی، اس میں کمی واقع ہو گئی تھی، اور یہ محسوس کر کے کہ اس کی بیٹی اجنبیوں کے درمیان ہی صحیح لیکن محفوظ ہے، وہ تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ اس بات کو جانے دو سیٹھ، بچے کبھی کبھی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ شکنتلا نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ سہیلی کے ساتھ اسٹڈی کرنے اس کے گھر جا رہی ہے، وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ گھومنے نکلی تھی۔ تیرے کو معلوم ہوگا کہ جب چار نوجوان ملتے ہیں تو انہیں شوخی زیادہ ہی سوچتی ہے۔ شکنتلا اور اس کے ساتھیوں نے بھی سوچا کہ بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ ان کا لوکل ٹرین میں بیٹھ کر شہر کے اندر ایک اسٹیشن سے دوسرے تک جانے کا پروگرام تھا۔ پکڑے نہ جائیں اس لیے سب الگ الگ ہو گئے۔ شکنتلا سے غلطی ہوئی کہ یہ چندی گڑھ جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا پتہ بھی بہت دیر سے لگا، بس ایسے یہ پھنس گئی۔ اپن بیچ میں کہیں اتر کر اپنا پروگرام خراب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آئے اور اب یہاں چندی گڑھ رک کر تمہیں فون کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ کہ کب تک اسے لینے پہنچ جاؤ گے؟ اپنے کو آگے بھی جانے کا ہے۔ ربن نے اپنی سوچی ہوئی کہانی اسے سنا ڈالی۔ شکنتلا، جس کے رونے میں اب قدرے کمی آ گئی تھی، شکر گزار نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں جتنی جلدی ہو سکا آتا ہوں، ابھی معلوم کرتا ہوں کہ بمبئی سے چندی گڑھ کے لیے پہلی فلائٹ کب ملتی ہے۔ آپ مجھے ہوٹل کا نام، فون نمبر اور اپنا کمرہ نمبر بتا دیں۔ سیٹ کنفرم ہونے کے بعد میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ وہ جلدی بول رہا تھا۔ ربن نے اسے اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، میں بس پہلی فلائٹ سے پہنچتا ہوں۔ آپ اس بیچ شکنتلا کا خیال رکھیے گا۔ وہ یقینی طور پر بیٹی کے ایک دوسرے شہر میں اجنبی لوگوں کے درمیان موجود ہونے سے بوکھلایا ہوا تھا۔ بولنے کا ضرورت نہیں ہے سیٹھ، اپن پہلے ہی اس کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھ رہے ہیں۔
جی جی، مجھے احساس ہے اور میں اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیہ واد بھی کہتا ہوں۔ ربن کے جتانے پر وہ جلدی سے بولا اور دوبارہ شکنتلا سے بات کروانے کی خواہش ظاہر کی۔ ربن نے رسیور شکنتلا کو تھما دیا۔ دوسری طرف سے انوپم اگروال دھیمی آواز میں اس سے بات کرنے لگا تھا، اس لیے اب اس کی آواز ربن اور فاروق کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شکنتلا بھی اس کی باتوں کے جواب میں صرف ہاں ہوں ٹھیک ہے پتا جی سے زیادہ نہیں بول رہی تھی، اس لیے یک طرفہ گفتگو سے بھی کچھ سمجھنا مشکل تھا، لیکن وہ دونوں اندازہ کر سکتے تھے کہ ایک باپ اجنبیوں کے درمیان موجود اپنی نوعمر بیٹی کو کس طرح کی نصیحتوں اور ہدایات سے نواز رہا ہوگا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ کال کا وقت ختم ہو گیا اور لائن کٹ گئی۔ اگر اور بات کرنے کی ہے تو بول، اپن دوبارہ کال بک کروا دیں گے۔ ربن نے شفقت سے اس سے دریافت کیا۔ نہیں، پتا جی کو بات کرنی ہوئی تو وہ خود کال کر لیں گے، اس نے انکار کیا اور پھر یکدم ہی ربن کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، بہت بہت دھنیہ واد چاچا جی، آپ کا یہ سلوک میں سارا جیون نہیں بھولوں گی۔ چاچا جی بولتی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ شکریہ نہ بول، بس یہ یاد رکھ کہ میرے جیسے چاچا جی ہمیشہ نہیں ملتے، پر ماجد علی جیسے لٹیرے بہت ملتے ہیں۔ ان لٹیروں سے بچنے کے لیے عورت ذات کو اپنی عقل کی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنی ہوتی ہیں، ورنہ بری طرح لٹ جاتی ہے۔ ربن نے اسے نصیحت کی۔ میں آپ کی یہ ایڈوائز ہمیشہ یاد رکھوں گی چاچا جی۔ شکنتلا نے اسے یقین دہانی کروائی۔ چل اب جا کر تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کر لے، تیرے پتا کو یہاں پہنچنے میں معلوم نہیں کتنا سمے لگے گا۔ اگر ٹائم ہوا تو شام میں فاروق کے ساتھ جا کر تم لوگ شہر دیکھ آنا۔ ربن نے ایک بار پھر شکنتلا کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا۔ اس سارے منظر میں خاموش آدمی کا کردار ادا کرنے والے فاروق نے اس کا یہ روپ دیکھا تو سوچتا رہ گیا کہ ایسے شفیق آدمی نے بھاٹیا کے بھتیجے منوہر بھاٹیا کو نمونہ عبرت بنانے کے لیے خود پر جبر کیا ہوگا یا اپنا چولا بدلا ہوگا۔ برسوں کے ساتھ کے باوجود ربن کا سامنے آنے والا ہر نیا روپ اب بھی اسے حیران کر دیتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔